Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Summer Podcast. कोई फ़र्क नहीं है अगर बात की जाए पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई की, तो इन तीनों पार्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं दिखता, तीनों की तीनों एक जैसी है। फिर बात की जाए इन तीनों पार्टीज़ के लीडर्स की, इमरान खान, मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, तो ये तीनों लीडर्स भी एक जैसे हैं। अब ये फ़र्क है क्या या क्यों नहीं है इनमें फ़र्क, इसके बारे में आज बात करते हैं मिस्टर अब्दुल सत्तार खान से। जी तो बताइए, क्या लगता है आपको, ये तीनों की तीनों पार्टीज, ये तीनों के तीनों लीडर्स एक जैसे क्यों है, क्यों कोई फ़र्क नहीं है इनमें? वो ऐसा होता है कि पाकिस्तान में ये होता रहा है कि हर एक ने ना, हर एक जो सपोर्टर है हर जमात का, उसने एक राह पकड़ी हुई है। कोई इमरान खान के पीछे है, कोई नवाज शरीफ के पीछे है, तो कोई पीपल पार्टी के पीछे है। अच्छा, वो कभी गौर नहीं करते कि जो हमारे जिनके पीछे हम हैं, और आपस में जब बहस होती है तो ऐसी कड़ाकेदार बहस होती है कि किसी की कमर हिल जाती है, किसी की गर्दन हिल जाती है, किसी की तौने हिल जाती है। वो कभी बारीकियों में कभी गौर नहीं करते कि हम जो हमारे जो लीडर हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन तीनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर वो बारीकियों से उसमें चले जाएं और उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें, तो वो महसूस कर लेंगे कि नहीं यार, हम अपने बंदे को कह रहे थे कि वो कमाल का बंदा है और दूसरे का जो बंदा है वो कमाल का नहीं है, तो वो ये कहना छोड़ देगा और आराम से बैठ जाएगा। ज़ारा ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा है कि सर ये बताएं कि ये फ़र्क इनमें, मैंने टाल गया, मैं कब आराम से मैं बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, आपने जिस तरीके से पूछा है, जिस तरह का आपने इंट्रो दिया, कमाल का दिया, तारीफ़ कर दूँ। थैंक यू। लेकिन बात इंट्रो की नहीं, बात है कि मैं लिटरली हैरान हूँ और मैंने खुद भी इवेलुएट किया है। एक रिसर्च होती है साइंटिफिक बेस्ड पे, आपने भी किया, हमने मिलकर इस चीज़ पे डिस्कस भी किया था ऑलरेडी। तीनों पार्टीज पे देखिए, तीनों की तीनों एक जैसी लगती हैं। नहीं, जो मैं इनको बात किताब करने क्या दिया लगा ना, जाता है? उसको मेरे चोर, ख्याल में डाकू, नहीं, मुल्क लूटने का, आपने भी उसको उस तरह से नहीं देखा होगा। करप्टेड कहा जाता है। नहीं तीनों नहीं, के आपने केसेस, नहीं देखा होगा जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं अब यही तो एक आपसे बंदा पूछना है चाहती हूँ। जिसका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। अच्छा, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो राहिल शरीफ का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आना था। तो मियां नवाज शरीफ ने वो जो लिस्ट थी जिसमें नाम थे कि भी इन जर्नैलों में एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेगा, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरा अपना जो एक उनके पास ज़ख़ीरा है ना, तजर्बे का जितना ज़ख़ीरा है मियां नवाज शरीफ के पास है, किसी के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट उस वक्त हुई जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हुई ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुई है। तो इतना तजर्बा ज़ख़ीरा लगते हुए उन्होंने चांद ढूंढा, जैसे होता नहीं कि रमज़ान का चांद आ गया, ईद का चांद आ गया, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक चांद ढूंढा। उस चांद को उन्होंने अपॉइंट करना था एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो कमर जावेद बाजवा को चुना गया, लगा दिया गया था। उसके बाद ये हुआ कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब को तकलीफ़ शुरू हो गई, वो समझना शुरू हो गए कि ये बंदा ठीक नहीं का, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको मैंने ही लगाया है, मैंने ही अपॉइंट किया है, बंदा ठीक नहीं का। वो करते करते वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाअहल कर दिया। वो वज़ीर आज़म थे 2017 में, भी साल रहता था उनकी, वो साल पहले उसको नाअहल कर दिया अच्छा, गया। बताइए, कोई बदकिस्मती नहीं है कि 3 दफ़ा आई, 4 दफ़ा ये टेन्योर बाद में इन्होंने? बात करेंगे ना, ये पहले बात तो ये तो सुन लो ना। अच्छा, ये 2018 के इलेक्शन आए, 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने समझ लिया कि ये बंदा ठीक नहीं का, जनरल कमर जावेद बाजवा। ठीक है भाई, लाए तो आप थे ना, आपने उसका इंतखाब किया था, आपने चांद ढूंढा था, आपके पास लिस्ट पड़ी हुई थी, उस लिस्ट में आप किसी और को भी लगा सकते थे। आपने पूरा इसको कंगाला होगा, जांचा होगा, परखा होगा, फिर जाके आपने कमर जावेद बाजवा का नाम फाइनल किया होगा ना, जाहिर ऐसे सी तो नहीं बात हो है, सकता। जाहिर है। ठीक है, अब गलती तो आपकी है मियां नवाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत को भी बंदा ले बैठा, आपको भी ले बैठा, पहले आपको ले बैठा, नाअहल आप हो गए, फिर आपकी हुकूमत को ले बैठा, जज्बाती फैसले। 2018 के इंतखाबात। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। इमरान खान साहब ने हमें टीवी में आके बताया, हमारे महबूब वज़ीर आज़म टीवी पे आते थे और कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा जैसा बंदा पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, तारीफ़ों के पुल बांध देते। अच्छा, फिर एक्सटेंशन की बारी आ गई। हालांकि कमर जावेद बाजवा को रिटायर हो जाना चाहिए था अपना टेन्योर 3 साल का मुकम्मल करने के बाद,
لیکن انہیں میرا خیال شوق چڑھا ہوا تھا کہ یہ ایک اور ٹینیور مل جائے, ٹیکا ہو جائے, کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکا جو ہوتا ہے نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے پاکستان, سب سے زیادہ. صدر بھی بیچارہ ایسے دیکھتا ہے اسے. وزیر اعظم جس کو ہم نے چنا ہوتا ہے, جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے ہیں, جس کی پارٹی کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا ہوتا ہے, تو وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے گھر کا کوئی ملازم مالک کی طرف نہیں دیکھتا کہ سر برا نہ بنا جائیں تو میں بات کروں آپ سے. اچھا, عمران خان صاحب نے تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے, وزیر اعظم تھے, چیف آف آرمی اسٹاف, ایکسٹینشن کی باری آ گئی. ایکسٹینشن قمر جاوید باجوہ کو مل کے دی گئی. مطلب عمران خان وزیر اعظم ہے, اختیار اس کا چلنا ہے, ایکسٹینشن دے یا کوئی نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کرے, یہ دونوں چیزیں عمران خان کے پاس ہیں کیونکہ وزیر اعظم ہے. اور ادھر میاں نواز شریف صاحب کی بھی ہو گئی, قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی اور عمران خان صاحب نے وہ کاغذ نہیں ہوتا جس پہ سائن کر دیتے ہیں وہ کر دیا. اس کے بعد عمران خان کی چھٹی ہو گئی اپریل 2022 میں. پھر عمران خان صاحب ان کو ہوش آیا کہ قمر جاوید باجوہ ایک بڑا پیڑا بندہ ہے. پھر انہوں نے جو لتاڑا ہے جب قمر جاوید باجوہ کو, پھر پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے لتاڑا. بھائی دیکھا جائے تو لایا اس کو میاں نواز شریف تھا, ہیرو وہ نواز شریف کا تھا, بعد میں ویلن بھی نواز شریف کا وہ بنا. ایکسٹینشن دینے والا عمران خان تھا, ہیرو عمران خان کا قمر جاوید باجوہ تھا, اور وہی ہیرو بعد میں عمران خان کا ویلن بن گیا. اب چوائسز ان دونوں کی ہیں, میری چوائس نہیں تھی, آپ کی چوائس نہیں تھی, کسی کی چوائس پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے اس وقت اس کا وہ ٹھیک ہے. بنایا. وہی بندہ جس کو پسند کر کے وہ لاتے ہیں, پسند کر کے اس کے ایکسٹینشن کرتے ہیں, اور وہی بندہ ان کی حکومتیں بجا دیتا ہے, گرا دیتا ہے بالکل. اور پھر دونوں اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دوسری طرف چلیں, آپ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے نا, لیگل ٹیم, ذرا اس کو جا کے پرکھیں کہ اس میں ہے کون کون. آپ کو اس میں بیرسٹر اعتزاز حسن بھی نظر آئے گا, آپ کو اس میں لطیف کھوسا صاحب بھی نظر آئیں گے, آپ کو اس میں خواجہ حارث بھی نظر آئیں گے, سلیم وہ اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے, سلمان اکرم راجہ بھی اس میں نظر آئیں گے, امجد پرویز بھی اس میں نظر آئیں گے. اب سوال اٹھتا کیا کہ عمران خان نواز شریف کو بھی چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے, اور عمران خان آصف علی زرداری کو بھی چور ڈاکو لٹیرا کہتا ہے, اور خود کا کیا؟ لیکن بیرسٹر اعتزاز حسن, لطیف کھوسا, یہ کیسز کرپشن کا کیسز کس کا لڑتے رہے ہیں؟ آصف علی زرداری کا, اس کے وکیل بن کے لڑتے رہے. اب جس کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں اور جو اس وقت آپ کی حمایت میں بول رہا ہے, وہ تو اس کو عدالت میں بچانے کی کوشش کر رہے تھے نا. عدالت میں وکیل آپ کو بچا بھی سکتا ہے کرپشن کے کیسز میں, اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے جب وکیل ناکام ہو جائے. تو بیرسٹر اعتزاز ہم بھی کامیاب ہو جاتے تھے کیونکہ آصف علی زرداری کا کیس بڑے بخوبی لڑتے تھے. لطیف کھوسا صاحب نے تو ایان علی کا کیس لڑا تھا. یار ایان علی کا کیس لڑا, زرداری آپ کا ہے, آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے, انہوں نے آپ کو کام پہ لگا دیا کہ یار ایان علی پہ برا وقت آیا تو عدالت میں اس کا کیس لڑیں. لطیف کھوسا صاحب لڑ رہے تھے کیس. اب وہی بیرسٹر اعتزاز, وہی لطیف کھوسا اب عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں. اب عمران خان کو خیال نہیں آ رہا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو چور ڈاکو لٹیرا جن کو میں کہتا تھا, یہ تو ان کی کرپشن بچانے کی طرف کی وجہ سے ان کا کیسز لڑتے رہے. اب یہ میری طرف آ کے میرا کیس لڑ رہے ہیں. کرپشن کے کیسز اب عمران خان پہ جو پڑے ہوئے ہیں, باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں, اب وہ لڑ رہے ہیں. اب دوسری طرف خواجہ حارث کی طرف, انہوں نے یہی بنایا ہوا کہ خواجہ حارث کون سا ایسا کیس تھا کرپشن کا میاں نواز شریف کا جو خواجہ حارث نے نہ لڑاؤ. احتساب عدالت میں خواجہ حارث ہی وکیل تھا. اب خواجہ حارث عمران خان کے کرپشن کے کیسز لڑ رہا ہے عدالت میں. وہ پہلے میاں نواز شریف کے کرپشن کے کیسز لڑ رہا تھا عدالت میں وکیل کے طور پر, اب وہ عمران خان کے لڑ رہا ہے. اب سلمان اکرم راجہ, انہوں نے باقاعدہ جو پناما پیپر آئے تھے, تو پناما پیپر میں باقاعدہ سپریم کورٹ میں وہ وکیل تھے میاں نواز شریف صاحب کے, سلمان اکرم راجہ صاحب. اب سلمان اکرم راجہ صاحب, اس کے بعد یہ ہوا کہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کس کا کیس لڑ رہے ہیں, کس کی طرف ہے, کس کی لیگل ٹیم میں ہے؟ وہ عمران خان. اب امجد پرویز کی طرف چلے جائیں. امجد پرویز بھی نواز شریف کا کیس بھی لڑ رہا تھا, مریم نواز کے کیس بھی لڑ رہا تھا.
اب وہی امجد پرویز جو ہے وہ عمران خان کے کرپشن کے اور دوسرے کیسز وہ امجد پرویز لڑ رہا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب آپ ہمیں بتاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ یہ میاں نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو, یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں. تو بندہ بڑے آرام سے پوچھ سکتا ہے, معصومیت میں پوچھ سکتا ہے عمران خان صاحب سے کہ جن کو آپ چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی جو لیگل ٹیم اس وقت بنی ہوئی ہے یہ ان کے کرپشن کے کیسز میں ان کی وکالت کر رہی تھی. یہ عجیب سا چور ڈاکو لٹیرے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ بھئی وہی کیسز لڑتے رہے. اب وہ عمران خان کی ٹیم میں عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. تو یہی تو بات ہے کہ تینوں ایک جیسی ہیں. 6 مہینے بعد آپ کہہ نہیں سکتے کہ نواز شریف جفیاں پا رہا ہوئے زرداری نال, زرداری جفی پا رہا ہوئے عمران نال, عمران پا رہا ہوئے کسی عہدے نال. اب کوئی بندہ پوچھے کہ یار 6 مہینے پہلے تو آپ نے ہمیں پکھایا ہوا تھا. پورٹریٹ تو یہ لوگ یہی کریں گے نا میڈیا کے سامنے, اندر کیا ہیں, سب ایک جیسی ہیں. کیا دے دیا انہوں نے آج تک پاکستان کو آ کر, کیا دے دیا انہوں نے, مجھے یہ بتائیں نا. سنم بولی ہے, کیوں نہ بولوں, میں تو اس وقت بھری پڑی ہوں, آئی ایم سو فرسٹریٹڈ. میاں نواز شریف اور یہ دیکھیں نا مسلم لیگ نون کو آپ لے لیں, کبھی بھی نہیں ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو سکا. بدقسمت سے ہیں, اس کی بدقسمتی ہیں بیچاروں کی. پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, کیا ٹھیک ہے جو بھی ایک سرکمسٹانسز ان کے چل رہے ہیں. یہ پیپلز بدقسمتی پارٹی ہوتی کو ہی ہے. دیکھ لیں آپ, تینوں کیا ہے یار, یہ مجھے تو بھائی جان آپ سمجھے, تینوں کیا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. سنم ناز بات کو سمجھے, ان کی بدقسمتی ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اپنا ٹینیور خود نہیں ختم کرتے. وہ جو بڑے بھائی لوگ نہیں بیٹھے ہوتے, بڑے لوگ اس ملک میں, وہ بڑے بھائی بڑے لوگ وہ آندے نے وہ چھٹی کرا دیں, چلو جی. اب وہ دیکھیں نا 3 دفعہ وہ نواز شریف کی یہ خواہش میرے خیال میں شاید اس کی پوری نہ ہو سکے کہ کوئی ایسا ٹینیور مجھے ملے کہ میں ٹینیور پورا کر سکوں. یہ جو ضد ہے کہ ٹینیور پورا کرنے کے لیے واپس ضد نہیں, رائٹ ہے بھائی. ہم نے جب ووٹ دے دیے, کسی کو ووٹ دے دیے, جب وہ ٹینیور اس کا 5 سال کا ہوتا ہے, اب نہیں ہوا نا, میری بات سنیں, اب نہیں ہوا نا, 4 دفعہ دیکھ لیا نا. آپ کی اپنی نااہلی بھی تو ہے نا, 3 دفعہ آپ کی اپنی نااہلی بھی تو ہے نا. کیسے اب کیا آپ نے اس کو انا بنا لی کہ آپ نے دوبارہ آ کر 5 سال کمپلیٹ کرنے ہیں اور اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کی؟ جی وہ میری ماں نے ایک بار وعدہ دیا تھا آپ نے ثابت کرنا نااہلی. حکومت اس طرح تو نہیں آتی نا کہ آپ کی خواہش ہے آپ نااہلی ثابت کرو. سنم ناز نااہلی ثابت کرو. آپ سپریم کورٹ نہیں وقتی طور پہ بن جاتی, سپریم کورٹ نے بھی نااہل کر دیا تھا نواز شریف کو. بات یہ ہے کہ ابھی ہم ان 3 پارٹیز کا ذکر کر رہے ہیں جو آلریڈی حکومت کر چکی ہے. انہوں نے کیا کیا ملک کے لیے اور ان کے کتنے گھپلے ہیں کہ نہیں کیا. میری کتنے مسئلے ہیں ان کے. بات سمپل یہ ہے کہ یہ جو لوگ جوک دا جوک ان کے پیچھے جاتے ہیں, ان کو یہ باریکیوں سے نہیں پتا. کیا میں بتاؤں گا تو انہیں پتا چلے گا یا کہیں سے پتا, خود نہیں پتا کر سکتے کہ یار دیکھا جائے یار یہ بیرسٹر اعتزاز سنی کرتا کیا یار. زرداری کے کرپشن کے کیسز یہ لڑ رہا ہوتا ہے عدالت میں, لطیف کھوسا ایان علی کے کرپشن کے کیسز عدالت میں لڑ رہا ہوتا ہے, اور یہی 2 آج آ کے تو عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. یار مطلب بتاؤ, کامن سینس اپلائی کرو. اسی طرح خواجہ حارث ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, امجد پرویز ہے. اب یہ تینوں لوگ نواز شریف کے کرپشن کے کیسز, مریم نواز کے کرپشن کے کیسز, یہ عدالتوں میں لڑتے رہے ہیں. آپ کا اتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اب وہ آگے تو عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں. بھائی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے. آپ کا پوائنٹ اتنا ویلڈ ہے کہ مجھے لٹرلی ہنسی آ رہی ہے, لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایویلویٹ کریں. آپ جس کو بھی پسند کرتے آ رہے ہیں پہلے دن سے, جس کے لیے بھی آپ دل جان سے کہتے ہیں نا کہ آپ محبت کرتے اپنے پارٹی سے, کریں, آپ کو کوئی نہیں روک رہا, لیکن محبت اپنی جگہ, عقل استعمال کریں, پریکٹیکلی دیکھیں کہ پاکستان کا حال کیا ہونے آگے, ہمارا فیوچر. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو دوسری پارٹی کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے کہ یہ فارغ گئی ہے, ایک کرپٹ گئی ہے, یہ غدار گئی ہے, یہ سازشی گئی ہے, یہ سوچ ختم کر کے یہ کہیں کہ یار مجھے ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ پارٹی اچھی لگتی ہے, سمپل, اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں, اپنی پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو پھر اپنی پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایماندار, دیانتدار, سچی یہ نہیں نا کوئی بھی نہیں ہے, اور باقی سارے جھوٹے نے, باقی سارے کرپٹے نے, باقی سارے چور ڈاکو لٹیرے. یہ اپروچ آپ کی جو سیاست کو کمزور کرتی ہے. اس اپروچ کے ساتھ اگر آپ سیاست کریں گے بالکل ٹھیک ہے آپ نے, تو یہ کمزور ہو جائے گی. آپ نے سمپل یہ کہنا ہے پوری دنیا میں. اب انڈیا میں کیا ہوا تھا, راہل گاندھی نے نریندرا مودی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا, عدالت نے
راہل گاندھی کو نااہل قرار دے دیا, ڈسکوالیفائی ہو گیا. بڑی مشکل سے راہل نے معافی مانگی جا کے کہ جی آئندہ سے میں نریندر مودی کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. ہمارے پاکستان میں تو ایسے عمران خان آتا ہے, یہ چور ڈاکو لٹیرا, یہ چور ڈاکو لٹیرا. میں ہنس رہا ہوتا ہوں, میں کہ اگر یہ انڈیا میں ہوتا تو یہ 235 دفعہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوتا. اب دیکھیں نا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی ترتیب بنانی ہے, اپنی سیاست کو تہذیب کے وہ دائرے میں رکھنا ہوتا ہے. بد تہذیبی, بد زبانی, بدتمیزی یہ آپ نے نہیں سکھانی. یہ سیاسی طور پہ بہت بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. ظاہر ہے آپ جب کسی کو ایسی بات کرتے ہیں نا سیاسی طور پر, انتخابی طور پر, سیاسی طور پر بڑی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں. اس طرح پورٹری کرو گے تو باقی لوگ کیا سیکھیں گے آپ سے؟ وہ کیا آگے پاکستان کا مستقبل بنے گا؟ لوگ کیا دیکھیں گے؟ اب دیکھیں نا کہ بات گلی محلوں میں کیا ہو رہی ہوتی ہے, کبھی لاجک کے تحت بات نہیں ہو رہی تھی, منطقی بات یہی ہو رہا ہوتا ہے. اے چور ڈاکو لٹیرے نے, میں کہ یار کوئی 150 سال ہو گیا سن دے, اگے بات کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں. آپ کو وہ ویڈیو یاد ہے مریم کی, کسی باہر کے ملک میں شاپنگ سینٹر میں کوئی اس کو فین ملتی ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایک سیلفی بنوائی. اس کے بعد وہیں پہ وہ کھڑی ہوئی تھی مریم, تو اس کے بعد وہ کہتی ہے آپ یہ بھی کہنا کہ ہم چور ہیں. نہیں یہ دیکھیں نا, یہ بلا کیا ہوتا ہے, یہ غلط تھا. مجھے لگتا ہے کہ انیتھیکل تھا. یہ ہوتا کیا ہے, ہم نے پلانٹ کیے ہوتے, سیاسی جماعتوں نے اپنے بندے پلانٹ کیے ہوتے, یہ بات ہے. آپ نے اب یہ جو تحریک انصاف نے لیٹر آن ایک نیا سٹائل, ایک نئے ماڈل کو لے کے آئے نا, یہ بڑا عجیب و غریب تھا. انہوں نے مسجد نبی میں نہیں چھوڑا. اب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مقدس مقامات کو تو چھوڑ دو. آپ کا آمنا سامنا ہے, آپ مخالف جماعتیں ہیں, مخالف جماعتوں کے ساتھ نبڑنے کے 2035 اصول ہیں جو تہذیب تمدن میں رہتے ہوئے. اب یہاں پہ چلے گئے, ادھر عمران خان آیا, وہ پیچھے سے کوئی بندہ چڑھا, انہوں نے کہا اے کڑی چور, کڑی چور. اب دیکھو نا, یہ بھی تھا پلانٹ کس نے کیا, نون لیگ نے کیا. پبلک آفس ہولڈر کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی تجھے ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے, یو آر اے پبلک آفس ہولڈر. ٹھیک ہے, اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ عام بندہ ہوتا. یہاں دن میں لوگ پتہ نہیں کتنی گھڑیاں بیچ رہے ہوتے ہیں. ہاں, تحفے کی گھڑی بیچنا ویسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ تحفے کی گھڑی جو ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. وہ تو ویسے بھی ہے نا کہ کسی نہ چلے آپ کو کوئی گفٹ ملا ہو اور گفٹ دینے والے کو یہ بات نہیں پتہ چلے کہ یار اسے تو آگے پاس آن کرتی ہے, تو اٹس نہیں, یہ تو میں ایسے کہہ رہے تھے, ہمارے تک اطلاع آئی تھی کہ محمد بن سلمان کو کافی تکلیف ہوئی تھی کہ جڑا میں گفٹ دیتا ہے, بڑا مہنگا ترین گفٹ تھا, وہ یہ بیچن چلا گیا. انہوں نے پھر کہیں قمر باجوہ کو فون کیا, مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح, انہیں فون کیا, انہوں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا, اینوں پیسے نہیں لوڑ ہے, کسی میرے کو منگ لینا. آپ ریٹین کرتے ہیں پہلے دن سے 2002 سے 2022-23 تک کی جو لسٹ, جو ریکارڈ یہ کیبنٹ ڈویژن کا ہے, توشہ خانہ کا ہے, اس میں سارے کے سارے جتنے بھی 2002 سے 2023 تک جو صدر وزیر اعظم گزرے ہیں, اس کے علاوہ منسٹر بھی ہوتے تھے, بیوروکریٹ بھی ہوتے تھے, فوجی بھی ہوتے تھے, لیکن میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کئی تحفے رکھے, بیچا کسی نے نہیں. اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا عمران خان کو کہ نئی تاریخ بنانا چاہتا تھا ایک نئے انداز میں. بھائی پچھلے 75 سالوں میں جو چیز نہیں ہوئی تم نے وہ کر دی. آپ اچھا یہ بتائیں, ریٹین کر کے نا, ریٹین ہوتا ہے, ریٹین میں ایک بڑا پوائنٹ ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ ریٹینشن فیس ہوتی ہے, پہلے 15% تھی, پھر 20% ہوئی, پھر عمران خان کے دور میں عمران خان کی وجہ سے 50% ہوئی کہ 50% ریٹینشن فیس دو گے اور آپ ریٹین کر سکتے ہیں, اٹس لیگل. تو وہ ہوا اسیسڈ ویلیو. جب توشہ خانہ اور یہ کیبنٹ ڈویژن لگاتی ہے تو اسیسڈ ویلیو کو دیکھنے والی بات ہے کہ واقعی اس کی صحیح جینون طریقے سے اسیسڈ ویلیو کی گئی ہے, اس کی مالیت کا اندازہ صحیح طریقے سے لگایا گیا. یہ فیوربل کیا ہوتی ہے, کروڑ کی چیز کو آپ 5 لاکھ میں اس کے اسیسڈ ویلیو لکھ دو. 5 لاکھ میں یہ ہوگا کہ اگر 50% ریٹینشن فیس آپ نے دینی ہے, اس کو رکھنا ہے, تو 2.5 لاکھ دے کے آپ 5 لاکھ کی چیز رکھ رہے ہیں. لیکن 5 لاکھ کی چیز اگر 5 لاکھ کی چیز نہیں ہے, کروڑ کی چیز ہے, تو کروڑ کی چیز آپ نے 2.5 لاکھ روپے دے کے رکھ لی. اسیسڈ ویلیو, یہ بہت سارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی باریکیوں میں نہیں جاتے کہ اسیسڈ ویلیو جہاں سے اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے, توشہ خانہ لگاتا ہے. توشہ خانہ کے بعد 2-3 آپشنز ہوتی ہیں, سرکاری بھی ہوتا ہے اپریزر اور پرائیویٹ اپریزر بھی ہوتا ہے. سرکاری اپریزر جو ہوتا ہے نا, وہ سی بی آر کا ہوتا ہے. پرائیویٹ جو اپریزر ہوتا ہے وہ آپ مارکیٹ میں کسی سے لے سکتے ہیں, ان سے آپ ایویلیویٹ کرا. جب دونوں کے درمیان فرق پڑ جائے نا,
تو پھر ہوتا کہ جس نے زیادہ کا بتایا نا کہ 100 روپے کی چیز ہے, دوسرے نے 90 روپے کا کہا, تو جس نے 100 روپے کا کہا وہ 100 روپے اس کی اسیسڈ ویلیو رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اب جو ڈنڈی ماری گئی ہوگی یا ماری جاتی رہی ہے وہ اسیسڈ ویلیو میں ماری جاتی. اس کو آج تک اس پہ کسی نے نہیں ہاتھ اٹھایا, وہ دوسری چیزوں میں اٹھایا. اب اگر تو کوئی 10% ہے, 15% ہے, 20% ہے یا 50% ریٹینشن فی جو دے رہا ہے وہ لیگلی ہے اس کا اونر, وہ جو مرضی کرے اس کے ساتھ. ہاں اگر بیچن چلا جاتا تو پھر وہ بڑی ماڑی گل ہو جاتی, پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا, کیونکہ وہ ایسا اس طرح کی کوئی تاریخ رہی نہیں, ٹریڈیشن رہی نہیں, کلچر رہا نہیں کہ کوئی بیچن چلا گیا ہوگا. لیکن اب یہ دیکھیں نا, ٹھیک ہے تینوں میں کوئی نہ کوئی جیسے کہتے نہیں نقص ہونا, کوئی نہ کوئی فراڈ کے کیسز ہونا, کرپشن کے کیسز ہونا, کوئی نہ کوئی حالات ایسے رہے تینوں پارٹیز کے جو کہ ان کے اپنے ریلیونٹ اور ریلیٹیو ہیں کہ تینوں کے تینوں ایک ہی جگہ سٹینڈ کرتی ہیں. کوئی اتنی ابھر کے نہیں آئی سامنے کہ ہم کہیں کہ ہاں پاکستان میں اس حکومت نے بہت چار چاند لگا دی پاکستان کی آنے والے وقتوں کو وٹس ایور. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اب الیکشنز ہونے والی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ کیا ان تینوں پارٹیز میں سے کسی کی حکومت آگے آنی چاہیے یا نہیں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی حکومت بننی چاہیے؟ نہیں, میرے کہنے سے میں کیا یہاں پہ کوئی ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوں کہ نہیں جی ان کو نہیں آنا چاہیے, مجھے آپ کی اوپینین چاہیے نا, ہماری عوام کو بھی تو پتہ چلے, ہم یہ عوام کو اویئرنیس دیں اس بارے میں. پسند کرنے دیا کرو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے. پی ٹی آئی کو دیتا ہے, پیپل پارٹی کو دیتا ہے, مسلم لیگ نون کو دیتا ہے, آئی پی پی کو دیتا ہے, جماعت اسلامی کو دیتا ہے, ایم کیو ایم کو دیتا ہے, یا جے یو آئی کو دیتا ہے. کیا ہے مجھے یہ جس بتائیں, کو مرضی دے وہ, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ لیکن اس کی اپروچ ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی اپروچ نہ رکھے کہ جناب یہ جو جس کو میں پسند نہیں کرتا, جو مخالف ہے, وہ تے چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, لٹیرا بھی ہے, وہ سازشی بھی ہے, غدار بھی ہے. وہ ایک سین سینس پہ نہ جائیں آپ سمپل کریں کہ یار ان معاملوں میں میری پارٹی ٹھیک ہے, ان معاملوں میں میرا لیڈر ٹھیک ہے, ان معاملوں میں جو ایم این اے ہے, جو ایم پی ہے, جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں, وہ ان معاملوں میں اس سے بہتر ہے. تو یا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ پریکٹیکلی دیکھیں, اس کو پریکٹیکلی ایویلویٹ کرے, پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن, اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پارٹی کا حصہ ہوں, میں دل و جان سے اس پارٹی کا محبت کرنے والا ہوں, پچھلے 20 سالوں سے ہوں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر سپوز ٹو کاسٹ ووٹ ٹو دیٹ سملر پارٹی دس 2024 ایز ویل. اچھا یہ ایک بات صنم ناز, ایک اور بات ہے, پوری دنیا کی پریکٹس بلا کیا ہے, آپ نے اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ جب ڈالا اور وہ حکومت اس نے بنا لی, تو آپ اپنی پارٹی کو پوچھو گے کہ فلانا کام نہیں ہوا, فلانا کام نہیں ہوا. آپ مخالف کو نہیں پوچھو گے, کیونکہ آپ نے جس کو ووٹ دیا آپ اس سے پوچھو گے, اپنی ہی پارٹی کو پوچھو گے کہ فلانا کام نہیں ہوا. تو کیا آپ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاکستان میں نہیں پوچھا, ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ووٹ ہم نے جس پارٹی کو دیا اس کو ہم پوچھتے نہیں, ہم دوسرے کے پیچھے لگ رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس دیں لوگوں کو, ایٹ لیسٹ یار اویئرنیس یہی ہوگی نا کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت میں آ جاتی ہے, تو آپ نے اس پارٹی کو پکڑنا ہے, کیونکہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ووٹ دیا ہے. آپ مخالفوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں, مخالف کے تو آپ نے ووٹ دیے ہی نہیں, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے, آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. آپ جس کو ریجیکٹ کیا, جس کو ووٹ ہی نہیں ڈالا آپ نے, آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. مطلب یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ڈیموکریٹ جب ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتا ہے اور ڈیموکریٹس کی حکومت امریکہ میں بن جاتی ہے, تو ڈیموکریٹ کا الیکٹڈ امریکی پریزیڈنٹ کو کہہ رہا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ فلانا تم نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کر رہا. وہ ریپبلکن کے جب دیکھتا ہی نہیں. وہ ہمارے یہاں بالکل الٹا حساب ہے, ہم نے جس کو ووٹ دے دیا, جس پہ ہم نے احسان کیا, جس کی بات مان لی, جس کو فیور دے دی, یا ہم نے سمجھا ہم نے اپنے حساب سے اچھا فیصلہ کیا, اس کو ہم نے کہیں پوچھا ہی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں بھی پڑھے لکھے, تو بات یہ نہیں ہے, آپ سب عقل مند ہے, آپ سب کو اللہ نے ایک سوجھ بوجھ دی ہے, اشرف المخلوقات ہیں آپ لوگ کو اتنا تو اندازہ ہے نا کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, آگ گرم ہوتی ہے. اب دیکھیے جنوری آ رہا ہے, الیکشنز پیک پہ ہیں, پارٹیاں جوبن پہ تیاریاں کر رہی ہیں, سب کو شوق ہے جیتنے کا, لیکن جیتے گی ایک ہی. اب وہ جو جیتے گی اسے جیتنا ہے, ہمیں نہیں پتا کون سی جیتے گی, لیکن ہاں ہم پہ یہ رلائے ضرور کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی کو سامنے لے کر آئے جس کو ہم آ کے یہ نہ کہیں کہ وہ پارٹی پاکستان کا اور ہی برا حال کر گئی, بلکہ اب کہنے والے یہ بنے کہ ٹھیک ہے ہم نے جس کو بھی چوز کیا ایٹ لیسٹ اس نے 50% یا سم ہاؤ 60% تک محنت کی, ہمیں بھی دکھا. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ہم, اور مہنگائی ہو گئی ہے, سوسائڈس کی ڈپریشن, انگزائٹی, سوسائڈ, کرائم بڑھتا جائے, اکانومی ڈاؤن ہوتی جائے, پاکستان
اور ہی لسٹوں سے نکلتا جائے, انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو اس کا نام اور ویک ہو جائے, بلکہ ان سب چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے, ہم نے آگے اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں اب آپ لوگ کس طرح چلتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے سما پوڈ کاسٹ پہ ایک اور انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ اور کنٹینٹ کے ساتھ, اور اس کے علاوہ اچھی انفارمیشن کے ساتھ بھی جو کہ یوزفل ہو سکتی ہے ہم سب کے لیے اکٹھے, بیکاز وی آل آر ٹوگیدر, وی آل آر فیملی, وی آل آر پاکستانیز آف کورس. So thank you for watching today's summer podcast. We'll catch up with you guys again. Stay tuned and don't forget to share, like and subscribe our summer podcast. Bye bye.